क्योंकि ये पैसा जो है सारा ये चाइना का था। चाइना ने ये कंडीशन लगाई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि IMF जो हमें पैसे देता है वो अपनी मर्जी की शराइत बनाता है और हम मानते हैं। तो ये इशू नहीं है कि ये पार्लियामेंट को पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। इमरान खान रियासत पर हमलावर होने का मुजरिम है। नहीं, मुल्ज़म कह सकते हैं ना, आप मुल्ज़म कह सकते हैं, जाहिर केस तो चल रहा है ना, वो उसी केस चल रहा है। तो ऐसे मुल्ज़िम को किसी किस्म की सहूलत देना, ये 32 लाख रुपए का खाना खिला देना, ट्रेडमिल देना, उसको 7 कमरों की सहूलत देना, मेरे नज़दीक ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। बदकिस्मती से ऐसे भी ममालिक हैं जो दरपर्दा, जो ज़ाहिर तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनके भी मुआशी जो इंटरेस्ट हैं वो इसको समझते हैं कि वो CPEC से या गवादर पोर्ट के फंक्शनल होने से उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। यानी अगर कलाकोट के थाने की बात करें, अगर सोहराबकोट के थाने की बात करें, और इसी तरह बगदादी थाने की बात करें जो हेरोइन और चर्च का गढ़ है, और लियारी थाने की बात करें, तो ये तो बड़ी हाई फाई वैकेंसीज होती हैं और उसके लिए तो बड़े वजीर आला लेवल तक की सिफारिशें चल के लोगों को यहाँ पर लगाया जाता है। यानी अगर कलाकोट के थाने की बात करें, अगर सोहराबकोट के थाने की बात करें, और इसी तरह बगदादी थाने की बात करें जो हेरोइन और चर्च का गढ़ है, और लियारी थाने की बात करें, तो ये तो बड़ी हाई फाई वैकेंसीज होती हैं और उसके लिए तो बड़े वजीर आला लेवल तक की सिफारिशें चल के लोगों को यहाँ पर लगाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ चाइना में इस वक्त मौजूद हैं और उनका ये दौरा 4 दिन का था और तकरीबन 32 जो MOUs हैं वो साइन हुए हैं। वहाँ से जो खबरें आ रही हैं बड़ी उम्मीद अफजा हैं कि जो CPEC का फ़ेज़ 2 है, यानी जिसको आप इकनॉमिक जोन जो बनेंगे हमारे, तो उस पर बातचीत हो रही है। कैसे बनेंगे, कितनी इंडस्ट्री हम कायम कर सकेंगे, उनका क्या शेयर होगा, हमारा किस तरह उसमें शेयरिंग होएगी, क्योंकि B2B का मतलब यह कि बिज़नेस टू बिज़नेस। इससे पहले भी तकरीबन $65 बिलियन के उनके मंसूबे पाकिस्तान में CPEC इंक्लूड करके खर्च हो चुके हैं, जिसमें से कोयले से बनने वाली बिजली घर भी शामिल हैं। CPEC में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दरमियान में ये सूरत हाल नज़र आ रही थी कि चूँकि मुबैना तौर पर कुछ हल्के ये कह रहे थे कि चाइना को हमारे से काफ़ी रिजर्वेशन है कि हम जो पैसे उनसे मखसूस या किसी मंसूबे के लिए लेते हैं, फिर हम और जगह उसको खर्च कर लेते हैं, जिसका ऑरेंज ट्रेन सबसे बड़ा सबूत है। पिछले दिनों तो नज़र यही आ रहा था कि CPEC जो है पैक हो गया है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लग रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो दौरा किया है उसके आप देखो वज़ीर-ए-आज़म चाइना सदर से मुलाकात हो रही है, बिज़नेस से भी, कम्युनिटी से काफ़ी हैवी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में यानी इसके बिल्कुल बरक्स है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है आज बिल्कुल ही बैठ गया। और जिस तरह कहा जाता है कि ये फेस होता है, हुकूमत आम तौर पर यही कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के लिए फेस होता है। फिर क्या वजह है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने प्रेसिडेंट हैं, हमने उनसे पिछले दिनों तकरीबन सबसे हमने प्रोग्राम में बात की कि आपको एंगेज किया गया है, आपसे मशावरत की गई है, आपको इसमें जो B2B है, यानी आप इसमें B में कहाँ आते हैं कि जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उसके बगैर तो वो कर ही नहीं सकेंगे। इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अदालती फ़ैसले, बाज़ अदालती फ़ैसलों ने पाकिस्तान को तकरीबन 50 साल पीछे धकेल दिया। कोई माने या ना माने, यानी जब से हिस्ट्री ये आप देखेंगे 76 साल की, ऐसे ऐसे फैसले हैं कि फिर हम उनको संवारते ही उस घर को संवारते ही फिर हमारी उम्रें गुजर गई, और एक नस्ल, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, लेकिन डटे रहे कि हमने इस बात से बात नहीं होना। उस वक्त हुकूमत इल्ज़ामात आयद कर रही है कि बानी पीटी हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम मालकों से मुज़ाकरात करेंगे। मालिक कौन है? दोनों तीनों चौथी तकरीबन सारी सियासी पार्टियों को पता है कि मालिक कौन है, माने या ना कोई माने। लेकिन ये भी है कि हुकूमत की तरफ से भी पकड़ धकड़ इंतकामी कार्रवाइयाँ वो बंद नहीं हो रही। और कराची में कहते हैं कि डाकू राज है, डाकू खुले फिर रहे हैं। और उसमें मज़ेदारी की बात यह है कि MQM भी कहती है, जो हुकूमत में शामिल है, कि यहाँ डाकू राज है। पीपल पार्टी के मिनिस्टर्स कहते हैं डाकू राज है, पुलिस कहती है डाकू राज है। तो किसी ने मना करना है। राना मदरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब और मोहम्मद दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो।
رانا صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو دورہ چائنا ہے یہ تو سب نے سراہا ہے اور کون نہیں چاہتا ہے کہ یہ کامیاب نہ ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو PDM-1 کے دور میں آپ نے دھڑا دھڑ منصوبے اربوں خربوں روپے ڈالر کے روزانہ فیتے کاٹے جا رہے تھے، ہویا تو ککھ نہیں. تو یہ جو MOUs ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یادداشتیں ہوتی ہیں، آپ کتنا پر امید ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کے چینل کا مشکور ہوں. آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو دورہ 1 مہینہ پہلے تھا، عید الفطر کے بعد جو دورہ چائنا کا تھا، الحمدللہ ان کی ملاقاتیں جو ہوئیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اپنی کیبنٹ ممبرز کے ساتھ اور جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ مصروف ترین آج کا دن بھی گزارا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 4 روزہ دورہ ہے یہ الحمدللہ پاکستان کی ترقی میں انشاءاللہ کلیدی کردار کا سبب بنے گا. جس طرح 2014 میں CPEC منصوبے آئے اور وہ کرتے کرتے الحمدللہ میں اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھا، تو ہم نے جو بجلی کے منصوبے لگائے جس میں بھکی پاور اسٹیشن تھا 1230 میگا واٹ کا، اسی طرح قصور ہیڈ بلو کی جنگ حویلیاں بہادر شاہ، اور جو ساہیوال کا تھا وہ کولے سے تھا. تو الحمدللہ ہم نے تو پنجاب گورنمنٹ میں رہتے ہوئے 5000 میگا واٹ کے منصوبے لگائے اور پھر اوورال کوئی 11,500-12,000 میگا واٹ کی بجلی کے منصوبے لگائے گئے. پیدا ہوئی الحمدللہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. یہ ایک اگر کنٹینیوٹی رہتی CPEC منصوبوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیوٹی تو رانا صاحب کنٹینیوٹی تو IPP کے معاہدوں کی موجود رہی، اور پھر جو 34 ارب ڈالر توانائی کے منصوبوں پر خرچ کیے گئے اور چائنا نے کوئلے سے بنانے والے یہاں IPP بھی لگائے، تو وہ تو کنٹینیوٹی ہے. اور وزیر اعظم وہاں موجود ہیں تو بجلی یہاں اگلے مہینے جو بھی آنے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے کون سی آمدنی کسی کو ہونی ہے، تو وہ بھی آپ نے بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں. تو کنٹینیوٹی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو لوگوں کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ آپ خود بڑا تجربہ رکھتے ہیں. اس وقت اگر آپ ذرا دیکھیں نا 2013 2014 2012 جب 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، میں خود ایک ذمہ دار ہوں اور دیہاتوں میں تو بجلی جاتی نہیں تھی، نہ ٹیوبل چلتا تھا، اور خزانہ معذرت سے بچوں نے صبح اسکول کالج جانا ہوتا تھا، تو جب بجلی آنی تھی تو جو ڈوکی پمپ وہ چلنے ہوتے تھے، اس وقت بجلی کی ضرورت تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جو ملک کے اندر دہشت گردی تھی اس کو نہ ٹیک اپ کیا جاتا، نہ کنٹرول کیا جاتا، تو اس وقت حالات بڑے ہم چائنا کے دورے پر ہی رہتے ہیں. میں وہی عرض کرتا ہوں چائنا کا دورہ جو ہے وہ 2014 میں چائنی پریزیڈنٹ کا دورہ تھا، جب اس وقت کی اپوزیشن اور PTI نے وہاں دھرنے دیے تھے، اور آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ منصوبے لیٹ ہوئے. پھر وہ 2013 میں شروع ہوئے تھے، 14 میں وہ 2015-16 میں چلے گئے تھے. تو المختصر میں سمجھتا ہوں پرانی باتیں چھوڑتے ہیں. آپ بتائیے اب کہاں آپ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں؟ سوائے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں نجکاری ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، آپ اس میں شیئر کریں. اگر آپ کو اگر علم ہو تو بتائیے عوام کو کہ جو وہاں سے کیا ہو رہا ہے، کیا لے کے آ رہے ہیں. مجھے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پر جو گجرا کے ساتھ MOU سائن ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں IT ہو، ایگریکلچر ہو، وہ خصوصی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اور کنٹری ٹو کنٹری جو MOU سائن ہوئے ہیں وہ اسپیشل ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکاری تو ظاہر ہے. چلو شیئر کرتے ہیں. پاشا صاحب پارٹیسپیٹ کریں گے، پاشا صاحب سے لے رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے، وہ پاشا صوبے آگے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انفراسٹرکچر بھی بنے گا اور وہ ٹیکنالوجی IT میں بھی ترقی ہوگی. رانا صاحب ایک منٹ رکیں. پاشا صاحب
آپ کو کچھ سمجھ لگ رہی ہے کہ ایم او یو جو 32 تقریباً ہے، ایم او یو تو ہم نے ساری دنیا سے کیے، فرانس سے، ڈنمارک سے، کہاں کیے ہوئے. اس میں جو ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہاں تقریباً 52 کہتے ہیں، کوئی 53 کہتے ہیں کہ یہ اکنامک زون بننے ہیں فیز 2 میں، اس میں B2B ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں ذرا تو سمجھائیے کہ B2B میں تو پاکستان کا جو لوکل انویسٹر ہے اس میں ایڈ جب تک نہیں ہوگا B2B نہیں ہوتا. تو کس طرح دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ دو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. ایک بات یہ، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی دونوں باتیں بتائی ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے اس کا کسی سیاسی جماعت سے یا کسی خاص وقت سے تعلق نہیں ہے. یہ دو ریاستوں کے درمیان ایک $64 بلین کا معاہدہ ہے. اس میں جو آغاز اس میں کیا گیا تھا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا تھا، لیکن عملاً اس میں جو پیش رفت ہوئی اور یہ منصوبے شروع ہوئے یہ نون لیگ کا دور تھا. اور اس دور کے اندر جو نواز شریف صاحب کا 3 سال کا اور 1.5-2 سال کا حقان عبادی صاحب کا نون لیگ کا دور تھا، اس میں $34 بلین کی انویسٹمنٹ سی پیک کے منصوبوں پہ چائنا نے کی. اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو انہوں نے عملاً اس تمام منصوبوں کو جیم کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کا جو بلو پرنٹ ہے وہ دکھایا جائے، پیسے کہاں خرچ ہوئے ہیں. حالانکہ چائنا کے ساتھ جب ہم نے یہ سی پیک شروع کیا تھا تو اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ان منصوبوں کی انویسٹمنٹ اور اس کی ڈیٹیل جو ہیں یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے. تو عمران خان صاحب کی دور حکومت میں IMF کے ساتھ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اگر کوئی معاہدے ہوتے ہیں، کوئی بھی حکومت ہو، کسی پارٹی کی بھی ہو، تو اتنی سیکرٹ ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کو پتہ نہ چلے؟ سر یہ دیکھیں، ہم نے ایک طے کیا نا ان سے، یہ ہمارا کیونکہ موضوع نہیں ہے کہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے سارا یہ چائنا کا تھا. چائنا نے یہ کنڈیشن لگائی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ IMF جو ہمیں پیسے دیتا ہے وہ اپنی مرضی کی شرائط بناتا ہے اور ہم مانتے ہیں. تو اس لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال $34 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا نے کی تھی. اب عملاً یہ PTI کے دور میں یہ منصوبے رکے رہے، جیم رہے. اب ان میں دوبارہ جو ہے یہ کھلے پن کا آنا شروع ہو رہا ہے اور یہ B2B ہی ہوں گے اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے یہ جو ہمارے سرمایہ کار ہیں، چیمبر آف کامرس کے جو لوگ ہیں اور یہ جو انویسٹرز ہیں یہ آن بورڈ ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے پلیٹ فارم سے، جو جس میں وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف اس کے اندر بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ B2B کے جتنے معاہدے جو B2B معاہدے ہیں جو چائنا اب انویسٹمنٹ کرنے نہیں، ابھی تک جو لوگ گئے ہیں تقریباً چارٹرڈ طیارے میں 300 بندہ، وہ اس کی لسٹ تو نہیں پہنچی کہ کون کون لوگ گئے ہیں. نہیں، اس میں انویسٹر بھی شامل ہے، پاکستان کے نمائندہ لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو B2B ہو ہی نہیں سکتا. ان کے بغیر تو B2B ہو ہی نہیں سکتا نا. تو وہ گئے ہیں، وہ موجود ہیں اور وہ آن بورڈ ہیں. SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے فورم کے ذریعے وہ اس پوری جو نیگوسیشن یہ اسپیشل پاشا صاحب، وہ تو جب وہ واپس آئیں گے بریفنگ دیں گے، لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون کون سے فیلڈ میں کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ زراعت میں کریں گے. اس زراعت میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک ادارہ بھی بہت زیادہ ہیوی یعنی زراعت کے اوپر کام کر رہا ہے، اور باقی دوسرے جو اکنامک زون ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ٹیکنیکل اسسٹنٹ نہیں ہے، سکلڈ ہے، یا کہاں پاکستان میں گنجائش ہے، را مٹیریل ہے، بجلی سستی ہے، مہنگی ہے. تو یہ دیکھیں گے. رانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا سوال کا جواب آپ دیں. جی، میں چاہتا ہوں کہ بالکل جو رانا صاحب کی صحیح جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ ملاتے ہیں آپ کو. جی پاشا صاحب. جی پاشا صاحب، آپ اس کا سوال کا جواب دیں. مجھے بتائیے کہ 54 پھر اکنامک زون بننے ہیں، اس کی جو لینڈ ایکوزیشن ہے بس ظاہر ہے ہم نے وہ تو بلیو پرنٹ آ جائے گا، لیکن یہاں پاکستان میں اس وقت لوکل انویسٹر جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے.
وہ اس میں کیسے شامل ہوگا؟ تو اگر ان کو کیا ان سے فیسلٹی دیں گے؟ کیا نئے بجلی گھر بنائیں گے؟ کیا یہ پھر سارا انفراسٹرکچر جس طرح ہم ایک دور میں کہتے رہے ہیں کہ جی یورپ ہمیں لون دیتا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو واپس ہی لے جاتا ہے، ہم کہاں اس میں فٹ ہوتے ہیں؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ سی پیک کا جو پہلے مرحلے کے اندر جو $34 بلین کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، وہ یہی چیز ذہن میں رکھ کر کی گئی ہے کہ اس کے سیکنڈ فیز میں ٹیکنالوجی زون بنائے، یہ اسپیشل انویسٹمنٹ زون بنائے جائیں گے. تو یہ کوئی نئی چیز ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا، بلکہ یہ پہلے مرحلے کے اندر جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں، جو انفراسٹرکچر بنا ہے، وہ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا تھا کہ دوسرے مرحلے کے اندر ہم یہاں پر انویسٹمنٹ زون بنائیں گے. اس لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. چلو یہ مختصر بتا دیں کہ ہم نے اور موضوع کی طرف جانا ہے کہ اب جو فیس ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج ہے، پچھلے دنوں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے انڈسٹریز کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو اثاثے ہیں جو 24 یا 25 وہ بکنے جا رہے ہیں، تو ان کے وہ اسٹاک ایکسچینج مصنوعی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، وہ بڑھاتے رہتے ہیں کہ کل کو بیچیں گے تو زیادہ منافع ہوگا، اس کے شیئر کے ریٹ بڑھ جائیں گے. اب آج بیٹھ کے وزیر اعظم وہاں موجود ہیں، بجلی کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور آج اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئے. اچھا، گزارش یہ ہے اقبال صاحب، آپ نے بہت اہم موضوع کی طرف نشاندہی کی ہے. گزارش یہ ہے کہ 77,000 کی جو نفسیاتی حد ہے، وہ تمام حدیں پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ عبور کر چکا ہے. تو یہ آج چونکہ کلوزنگ ڈے ہے، لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، تو لاسٹ ورکنگ ڈے پہ جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ کو بیلنس کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک دن میں آپ کو نیچے آتا ہوا اسٹاک ایکسچینج نظر آ رہا ہے، یہ کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے، وہ ہے پازیٹیو زون کے اندر ہی اور نفسیاتی حدود. چلو ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ گیا. رانا صاحب، یہ جو مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاستدان، ہم نے دیکھا نواب نصر اللہ خان، اس سے پہلے تحریکیں چلتی رہی، ایک مخالفت بھی ہوتی رہی، ڈکٹیٹرشپ بھی آئی، مارشاء اللہ بھی آئے. ایک سٹیٹس ہے سیاستدان کا کہ وہ ظاہر ہے کہ پرانی باتیں اگر ہم نہ دہرائیں یا ان کو یاد کروا کہ وہی پرانی باتیں میاں نواز شریف صاحب کو یہ سہولت نہیں دی گئی تھی، وہ لندن سے کہا گیا تھا اے سی اتار لو، بات تو درست ہے. اب جو فوٹو ایشو ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عام قیدی بھی تھوڑے سے پیسے ہوں نا تو جیل میں گھومتا پھرتا ہے، تو وہاں کھانے کھونے پکو لیتا ہے. تو یہ جو عمران خان کی جو فوٹو انہوں نے بڑی عدالت میں بتائی ہے، تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بلکہ زیادہ نہیں، یہ اس چیز میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک جان بوجھ کے تنگ کیا جا رہا ہے، تو کل کو خود بھی تنگ ہوگا. میرا خیال یہ ہے جب کوئی جھوٹ بولے گا، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی اور، جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. جی بولیں رانا صاحب، بولیں. جی جب رانا صاحب بولیں. جی میں بول رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی یہ کہے گا کہ مجھے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے اور سانس بھی نہیں آتا، تو پھر آپ پتہ نہیں کہاں کسی جگہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آواز اس رانا صاحب نہیں آ رہا. اچھا ناظرین، نظر ہماری کوئی لائن میں ڈیفیکٹ ہے تو شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ کر پاکستان ٹوڈے، اور رانا ارشد صاحب سے ہم سوال کر رہے تھے. رانا صاحب السلام علیکم. جی رانا صاحب، یہ میں بات کر رہا تھا کہ پرانی باتیں کو اگر لے کے ہم اس کو سرکل میں گھومتے رہیں گے، اور وہ جو فوٹو آئی ہے وہ تو لوگوں کو زیادہ پتہ چلا ہے کہ وہاں جو کولر دیا گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 2-4 دن پہلے دیا گیا. کولر اگر بند کمرے میں ہو تو وہ کیا کرتا ہے بس کے دنوں میں. تو وجہ سیاستدانوں کو تو ایک دوسرے کا یہ تو لحاظ کرنا چاہیے، کل کو وہاں جانا تو ہوتا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. کوئی جھوٹ بولے گا اور یہ کہے گا مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ہم کورٹ کے سامنے بولیں گے، اور ایک تو کورٹ نے ریکارڈ منگوایا اور کورٹ نے سب کچھ لکھ گئے، اور کہیں باہر کسی میڈیا کو دیا، کورٹ میں دیا ہے، اور یہ آپ کو مجھے دیکھ لیں کہ موجود ہے، وہاں چیزیں موجود ہیں، بکس موجود ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم رہے تھے، تو جب وہ پکڑے گئے تھے تو ان کو تو یہ جو کرسی ہے وہ بھی نہیں دی گئی نماز پڑھنے کے لیے. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم رہے
اس سے بعد تو نہیں پکڑے گا وہ؟ نہیں، وزیر اعلیٰ رہے تھے اور وزیر اعظم رہے تھے، چلو وزیر اعلیٰ رہے تھے یا وزیر اعظم رہے تھے، تو نواز شریف تو وزیر اعظم رہا، شاید آپ کے علم میں ہو، اور 3 دفعہ رہے اور جوڑ کے ساتھ سلوک ہوا، ان کو بھی روٹی ہوئی دی تھی، وہ بھی سب کو پتا ہے۔ لیکن رونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عیاشی کسی اور قیدی کو اگر ہے تو ہونی چاہیے، کیوں نہیں؟ آپ کے ملک کا آئین ایک ہے، اگر ایک قیدی کو سہولت ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سب ہونی چاہیے، اور اگر ایک کے لیے ہے تو میں سمجھتا 2 قانون نہیں ہونے چاہیے۔ جی رانا صاحب ایک منٹ رکیے، پاشا صاحب کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیونکہ اب تو پوائنٹ سیکورنگ ہی ہے، اور خاص طور پر پوائنٹ سیکورنگ کا لفظ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ میں بھی سنا گیا، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا جی آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے میں پوائنٹ سیکورنگ کر رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میری گزارش یہ ہے اپنے اقبال شاہد صاحب کہ عمران خان کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے اور جن سہولتوں کی بات ہو رہی ہے اس کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرنا درست نہیں ہے۔ عمران خان ریاست پر حملہ آور ہونے کا مجرم ہے، نہیں ملزم کہہ سکتے ہیں نا آپ، ملزم کہہ سکتے ہیں، ظاہر کیس تو چل رہا ہے نا، وہ اسی کیس چل رہا ہے، تو ایسے ملزم کو کسی قسم کی سہولت دینا، یہ 32 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دینا، ٹریڈ مل دینا، اس کو 7 کمروں کی سہولت دینا، میرے نزدیک یہ اس قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اس لیے کہ یہ ریاست کا ملزم ہی ہے اور وہ اسی کیس کے اندر جیل کے اندر ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت نے یا جس کسی نے بھی یہ رعایتیں اس قسم کی دی ہوئی ہیں اس پر اس کو غور کرنا چاہیے، میرا اس پہ موقف ہے۔ آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ رانا صاحب آپ مطمئن ہیں پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے، اور یہاں جو چوریاں ڈاکے قتل و غارت، ہم کراچی کی بات تو کرتے ہیں کہ وہاں یعنی یہ ہے کہ ڈاکو آزاد ہیں، اور وہاں صوبائی حکومت خود کہہ رہی ہے جی اسٹریٹ کرائم ہے 74 تقریباً 74 بندے ایک مہینے میں قتل ہو گئے بچے، اور ہزاروں کے لحاظ سے یعنی وہاں کرائم ہوتا ہے، روکنے والا نہیں ہے، پیپل پارٹی کی حکومت کی بھی کہہ رہی ہے۔ پنجاب سے سیٹسفیکشن ہے، سیٹسفائیڈ ہے آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کام محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم تو محنت کر رہے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں تو ہر آدمی کو شہد دودھ مل رہا ہے، ہر آدمی کو دنیا میں جنت مل رہی ہے، اور وہاں ایک بالوں والا آتا ہے نوری نت سٹائل، اور سب کو کہتا ہے کہ میں پکڑ لوں گا، میں بٹن آن آف کر دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، اس کو وہ کر دوں گا، ہم وہ نہیں کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ تو پاشا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ذرا دورانی صاحب آ جائیں کیونکہ وہ ایک جگہ دوسری لائن پر تھے۔ اب بتائیے پاکستان میں جو اس وقت تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے بعد فیصلوں کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، اور نمبرنگ کو روز تو چھوڑ دیں کہ وہ اب کس کیٹیگری میں اب آتے ہیں، کیونکہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پوچھیں کہ ہم غالباً 137 پہ ہیں، فیصلے دیر میں ہوتے ہیں۔ جب تک آپ دیکھیں یہ جو فیصلے اب بلے والا فیصلہ ہے جب کیا گیا، تو اب وہ نظر آ رہا ہے کہ کاش اس فیصلے پر ذرا بہتر طریقے سے بات ہو جاتی کہ انسٹیبلٹی ملک میں جو ہے دشمنی ہے ذاتی، اور پھر یہ ہے کہ ابھی تک وہ سلیکشن سوالیہ نشان ہے، الیکشن کمشنر پاکستان کی جانبداری پر ایک سوال ہے، اور حکومتیں بن چکی ہیں، اور دوسری جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں وہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ان حالات میں کردار کس کا زیادہ اہم سمجھتے ہیں، سیاستدانوں کو یا عدالتوں کا؟ جی پاشا صاحب۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی اور درست کہی کہ عدالتوں نے جو یہ معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک فعال کردار ادا کرنا شروع کیا ہے، اور جس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں، ریاست کے حکومت کے جو معاملات ہیں ان پر شاید کہاں آپ کو جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، اگر بالفرض محال جو مجرم بھی ہیں یعنی وہ ثابت بھی ہو جائے، 10-11 ہزار جو مبینہ طور پر یا 7,000 لوگ موجود ہیں، اور ایک عالیہ حمزہ یا صنم جاوید پر کیس ہوتا ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ ایک ہی ٹائم پر حملہ اور سرگودے ہوتی ہے، ایک ہی جگہ اسلام آباد ہوتی ہے، ایک ہی جگہ لاہور ہوتی ہے۔ کیا تمام چاروں صوبائی چیف جو جسٹس صاحبان ہیں
अपने अपने सूबे में पूरे केस मंगवा के उस बंदे से पूछ सकते हैं जिसने केस किया है, भाई आप या तो जवाब दें कि कोई जिन भूत है, तो या फिर उसके खिलाफ प्रोसीड किया जाए ताकि किसी को डर भी तो हो। तो यहाँ मसलन ये कि आदमी पकड़ा जाता है, वाहन में खलबली मची हुई है। कल भी उमर अयूब ने कहा कि आप देखें कि यकीन ही नहीं किसी को जमानत हो जाएगी, बाहर किसी और केस में नहीं पकड़ा जाएगा। ये कोई भी हो कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी हो, नफरत हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ ये कहता है भला। अच्छा, आपने अच्छी बात कही, लेकिन सर गुजारिश ये है कि ये सुनी सुनाई बातों पे या ये इस तरह की चीजों पे तो फैसला नहीं होता ना। फैसला करने के लिए सबूत मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस्तगासा की जिम्मेदारी है। और हमारा इस्तगासा जो है 9 मई के मुजरिमों को कटहरे के अंदर लाने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन ये साबित करने में अभी तक वो हमें कामयाब नजर नहीं आ रहा। यही मैं कहता हूँ ना, आप लफ्ज बोलते हैं मुजरिम, जब अभी केस चल रहा होता है पाशा साहब, मुल्जिम तो मतलब तो ये है कि आप किसी को अनहर्ड सजा कैसे दे सकते हैं। वजह यह है कि अगर इस्तगासा साबित नहीं कर सकता रहा तो पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ वाहिद मुल्क ही तो नहीं है कि साल साल इंटरम बेल को घसीटते रहना है। ये कितने मिनटों का काम है। अच्छा, ये तो अदालत के इस रवैये से तो पता चल रहा है कि अदालत के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जिनका टिल्ट जो है, जिनका झुकाव जो है वो मुल्जिमान की तरफ है, और ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, जिसकी बुनियाद पर ऐसा लग रहा है कि ये जो मुल्जिमान हैं ये छूट जाएंगे और छूट रहे हैं। कई ऐसे केसों में इनको जमानतें दी जा रही हैं जिन केसों में श्योर शॉट इनको सजा होनी चाहिए थी। तो इस बात में तो मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि ये जो अदालतें हैं और अदालतों के कुछ फैसले हैं वो जो एक तरह से जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल जारी है उसको ये ज्यादा तकवीत। मैं कहता हूँ अगर आपको ट्रिब्यूनल का जज बना दिया जाता है, मुझे बताइए, और आपके पास मौजूद 3-4 MNs या MPs की चीज़ें होंगी, तो कितना टाइम आपको चाहिए? 2 दिन चाहिए बस 45-47 के लिए, कितना टाइम? लेकिन उसमें ये है कि कुछ जज साहिबान इस बात से डरते भी हैं कि अगर उन्होंने PTI के मुल्जिमान को मुजरमान में तब्दील कर दिया तो उनकी जो वो दशनाम वो गाली गलोच वाला जो उनका ब्रिगेड है PTI का, वो उनको जलीलो खार करना शुरू कर देगा। तो ये भी फैक्टर ज़हन में रखें। और ये बिल्कुल ऐसे है कि जज जब बंदा बन जाता है उसे इंसाफ करना है, उसे क्या डर है? नहीं, मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि आपको पता है कि बहुत सारे जो जजेस थे वो मुल्जिमा ये जो टेररिज्म के तहत TTP के मुल्जिमान गिरफ्तार होते थे उनके मुकदमे सुनते ही नहीं थे। उसके लिए फिर नहीं, सवाल ये था, इसको ज़रा वजाहत करें कि क्या बाद फैसलों ने पाकिस्तान को की तरक्की को, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को, पॉलिटिकल अनार्की को 50-76 सालों में कम किया है या बेहतर किया? मेरा तो एक पाकिस्तान की तारीख के तालिब इल्म के तौर पे ये पुख्ता नजरिया है कि हमारी अदालतों ने पाकिस्तान के मामलात को, आइनी मामलात को, सियासी मामलात को, माशी मामलात को बिगाड़ने में ज्यादा रोल अदा किया है और भलाई में कम किरदार अदा किया है। बादशाह साहब, शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं। तो आपने देखा कि जो रिकॉर्डिंग था उसमें एक जज साहब, चीफ जस्टिस ने ऐसा फैसला किया कि पाकिस्तान को भुगतना पड़ गया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये किसी की हमायत या इस तरह की बात या खिलाफ मुखालफत नहीं है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। एयर मार्शल एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। ये बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जो चाइना है 4 दिन का, उसमें बड़ी हैवी मीटिंग हुई हैं और आपने देखा कि MOUs पर साइन भी हुए हैं। ये कंटिन्यूटी दरमियान में जो डिस्कनेक्शन हुई थी और अब जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो कमीशन के तौर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है B2B, तो कितनी उम्मीद है या हुकूमत एक पॉइंट स्कोरिंग कर रही है कि अपने वक्त पर जिस तरह हुकूमतें करती हैं कि MOU दौरे और अपना वक्त गुजारा, क्या करेंगे आप? क्या नहीं, मेरा ख्याल है हमें इस दौरे को बड़े मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। जी जी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी के लिए CPEC की और चाइना के साथ जो हमारा ताउन है उसकी एक बड़ी मुसलमा जो है हैसियत है। और इसमें सलमान पाशा साहब का बंद करना माइक जी। तो इसमें जो है CPEC के हवाले से खास तौर पे
کیونکہ یہ سی پیک جو ہے یہ اقبال صاحب یہ جو ہے نہ صرف چائنا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ جو PRI ہے اس کا ایک جو ہے یہ ایک سب سے بڑا جو ہے ایک میگا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارے جو علاقائی جو لوگ ملک ہیں ان کے خلاف جو سی پیک کے خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف سازشیں خلاف ہیں, اور اس میں بدقسمتی سے ایسے بھی ممالک ہیں جو درپردہ جو بظاہر تو ہمارے دوست ہیں لیکن ان کے بھی معاشی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ سی پیک سے یا کوادر پورٹ کے فنکشنل ہونے سے ان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے. اس میں اس وقت جو ہمارے اپنی اکانومی کے جو حالات ہیں اس میں چائنا کے ساتھ گرم جوشی ہونا, اور آپ کے خیال میں کہ اس وقت جو بیل آؤٹ ہم نے کسی بھی فیلڈ میں اگر ہونا ہے اس میں امپلائمنٹ ہے, اس میں سے آپ کیسے اکنامک زونز ہیں, اس میں انویسٹمنٹ ہے, اس میں انفراسٹرکچر ہے, انڈسٹری ہے, B2B ہے, تو چائنا پر زیادہ ڈپینڈ ہم کر سکتے ہیں اور انہوں نے بھی بڑی گرم جوشی سے ہمیں کرنا چاہیے. ان کے جو تھے وہ کنسرن ہیں, ان کے کنسرن ہیں جو بڑے جینوئن کنسرن ہیں وہ یہ ہیں کہ چائنیز جو یہاں کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. اور آپ کو علم ہے کہ ماضی قریب میں اس پہ کئی ایسے واقعات ہوئے دہشت گردی کے جس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ہمارے چائنیز جو دوست یہاں کام کر رہے تھے ان کو ہدف بنایا گیا. تو اس دورے میں خاص طور پہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس کیا, بلکہ انہوں نے وہاں پہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ میں اب بحیثیت وزیر اعظم یہ چاہوں گا کہ میری سیکیورٹی سے زیادہ جو وہاں پاکستان میں چائنیز ورکر ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل ہم اس موقع پر اس وزٹ سے ہمیں بہت زیادہ یعنی امیدیں بھی ہیں اور ہمیں ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پر کسی مقام پر بھی آپ نے دیکھا 1948 ہو, 59 ہو, 65 ہو, 71 ہو, یا سرحدی تنازعات ہوں یا انڈیا کے ساتھ ان کے تنازعات ہوں, یا ہمارا یہ JF تھنڈر ہو یا کوئی بھی ہو, چائنا نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ملک ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ان کو بھی ہماری ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے irrelevant ہیں, ان کو بھی ہماری ضرورت ہے اور وہ ان کی لیڈرشپ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کی ایک قیمت ہم بھی ادا کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکہ جو چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے بھارت کو جو سپورٹ کرتا ہے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے, تو وہ اس کے نشانے پہ پھر پاکستان بھی آتا ہے. تو ہم بھی اپنی طرف سے دوستی نبھا رہے ہیں. پاشا صاحب بڑی ہوپ فل آپ نے باتیں کی, تھینک یو ویری مچ. تو پاشا صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ جی پاشا صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے, یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا ظاہر اپنی ہماری رائے, یہی بتائیے ان حالات کے تحت وٹ ول دا نیکسٹ, کیونکہ اس وقت جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایک جماعت کی نہیں ہے, ساری جماعتیں بھی اسی طرح ہی ایک دوسرے کا انتقامی کارروائیوں میں مصروف رہی. پاکستان کی تاریخ یہ ہے, بھلے بعد میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, لیکن پھر بھی وہ اپنے ان کے سلسلے ہوتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں جی زرداری صاحب زیادہ شیئر لے گئے, کبھی کہتے ہیں شہباز شریف زیادہ گین کر گئے, اپنی فارورڈ کر گئے وغیرہ وغیرہ. یہ حکمرانی کے لیے سارے داؤ پیچ تو ہوتے ہیں, یہ سیاست ہے حکمرانی کے لیے. آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ جو پرسیپشن ہے, ایک پرسیپشن تو یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں حکومتیں قائم ہیں, مرکز میں حکومت قائم ہے, سینٹ میں مکمل ہونے والی ہے, آئینی عہدے فل ہو چکے ہیں, انتظامی عہدے بھی فل ہو چکے ہیں, حکومتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, بجٹ پیش کیا جانے والا ہے. ایک یہ پرسیپشن ہے کہ معاملات جو ہے آن دا ٹریک ہیں. IMF کا ہم نے مکمل کر لیا, ایک جو 3.2 ارب روپے کا ارب ڈالر کا جو معاہدہ تھا, اب ہم 6 یا 7 ارب ڈالر کے لیے نیگوشیشن کرنے جا رہے ہیں اور وہ فائنل ہونے والی ہے. بجٹ کے بعد وہ معاملات فائنل ہو جائیں گے.
سی پیک جو ہے اس کا سیکنڈ فیز شروع ہونے والا ہے. تو یہ پرسیپشن جو ہے کہ معاملات آن دا ٹریک ہیں، ایک یہ پرسیپشن نہیں، یہ تو وہ صحیح ہے. ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو ون لائن سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے، جب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا مندوخیل صاحب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر نہ کہنا الزام ہم پر آئے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ون لائن کچھ لوگ اپنے اپنے طور پر اس پر تجزیہ کر رہے ہیں کہ حالات کی کوئی لوگ بلا وجہ بو سونگ رہے ہیں، کیونکہ ملک میں سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، میں اسی طرف آ رہا تھا. دوسرا پرسیپشن یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت جو 3 بڑی اتحادی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM، یہ تینوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، منافقت کا کردار ادا کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ 2 بڑی اتحادی جماعتیں ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی آئینی عہدے لے چکی ہے، کیبنٹ میں نہیں آ رہی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نکاح تو میں کر لوں گا لیکن ہم مصری نہیں کروں گا. نکاح انہوں نے کر لیا ہے، ہم مصری کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ذمہ داری لینے کی نہیں ہوگا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا رہے گا؟ ہاں، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. دیکھیں، ایک اطلاع یہ ہے کہ جو یہ سسٹم لے کر آئے ہیں وہ اس کا فیس تبدیل کرنے کی باتیں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب یہ پارٹی کی قیادت سنبھالی تو انہوں نے برملا طور پر کھلے انداز میں کہا کہ مجھے آنا پڑے گا آگے. کہاں آنا پڑے گا؟ یہ پاشا صاحب ہمارے پاس وقت کی بڑی کمی ہے، تو تھینک یو ویری مچ. ہم ناظرین بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے اس کے بعد ہم کراچی کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آتے ہیں شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کراچی سے نجیب ایوبی صاحب جو جماعت اسلامی کے بڑے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو ڈاکوؤں چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس وقت خوف کی یہ سچویشن ہے کہ ایک مہینے میں تقریباً 74 نوجوان بچے اور بڑے خوبصورت لڑکے یعنی اس وقت ان گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں. اسٹریٹ کرائم زوروں پر ہے. حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، بلکہ الٹا. آج شرجیل میمن نے بھی پریس کانفرنس کیا جی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اسٹریٹ کرائم ہیں کہ بہت بڑھ رہے ہیں. MQM جو ہر حکومت کا حصہ رہی ہے اور اس وقت بھی اپنی شیر وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کو روکا نہ گیا تو ہم خود انتظامات کر لیں گے. اور پاکستان جو اکنامکس ہب ہے، جو پاکستان کا بہت بڑا یعنی ریونیو کلیکشن کے اس کا شیر ہے، اس میں لوگوں کی حالت یہ ہے. پورے پاکستان کی حالت بھی کوئی اتنی خاص اچھی نہیں ہے، لیکن کراچی میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو گھروں سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں کہ واپس آ جائیں. جی نجیب ایوبی صاحب کیا کہتے ہیں، کراچی کی کس طرح صورتحال ہے؟ حکومت خود لیٹ گئی ہے اور بڑی بہادری سے اور بغیرتی سے کہہ رہی ہے ہاں اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. دیکھیں کیسے پوچھنے والے ہوں گے؟ کراچی کے اندر یہ تو شروع سے لاواری شہر تھا، اور بدقسمتی یہ گزشتہ کوئی 5 مہینوں کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں، 57 نوجوان صرف موبائل چھیننے یا موٹر سائیکل چھیننے کے اندر اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. یہ 5 مہینے میں اگر 57 نوجوان اس طریقے سے ختم ہو جائیں اور ٹوٹل یہ فیگر کوئی 200 کے قریب پہنچ جاتی ہے پورے سال کے اندر گزشتہ اگر ہم دیکھیں، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کراچی کو کس طریقے سے بد امنی کا ایک علامت بنا دیا گیا ہے. اس ساری صورتحال میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت، پولیس، انتظامیہ اور وہ تمام ادارے جو کراچی کی حفاظت کے نام پر، چاہے وہ رینجرز ہوں یا پولیس اہلکار ہوں یا ان کے دیگر اور ادارے، یہ سب کے سب کراچی کو لوٹ رہے ہیں. انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کا خون بہتا ہے، بہے، گھر خالی ہو رہے ہیں، ویران ہو رہے ہیں. ایوبی صاحب یہ جو مستقل طور پر رینجر وہاں موجود ہے، اور یہ پہلی دفعہ کسی دنیا کے خطے میں بھی ہے جو کراچی میں خاص طور پر علیحدہ عجوبہ ہے کہ اس کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، تو پھر رینجر کا رول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب تو پولیس کے بھی اختیارات غالباً ان کو ملے ہوئے ہیں. دیکھیں رینجرز کا تو یہ مستقل کراچی میں سال سے وتیرہ ہے کہ اس نے 3 مہینے کی ایکسٹینشن لینی ہے
اور ایکسٹینشن کے نام کے اوپر یہاں پر کچھ فسادات ہو جاتے ہیں, کچھ اور معاملے ہوتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 50,000 پولیس اہلکار کراچی کے اندر مامور ہیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 50% سے زیادہ یہ اہلکار یہ پرائیویٹ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, یہ پروٹوکولز کے اوپر لگے ہوئے ہیں, یہ ججز, پولیس اہلکار, اور حد تو یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے تحفظ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو عوام کا تحفظ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اصل رونا تو یہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر حالات کچھ اور ڈگر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کراچی کا نوجوان اپنی جان کو بچائے, اپنے موبائل کو بچائے, اپنی موٹر سائیکل کو اور اپنے اہل خانہ کو بچائے, وہ کہاں کی اچھا یہ کوئی ایوبی صاحب, یہ کوئی چل رہا ہے. ایوبی صاحب وہ تو آپ کو دیکھا ہے کہ 3 قسم کے وہاں سچویشن رہی ہیں. ایک دور میں ایم کیو ایم جو تھی وہ دہشت کی علامت تھی, بند بوریاں برآمد ہوتی تھیں, وہ ایک دور لوگوں نے دیکھا. بلکہ کراچی میں اگر ٹیلی فون پی ٹی سی ایل ٹیلی فون پر کہیں پی سی او پر جاتا تھا تو اس موبائل آرام سے چھین لیتے تھے. پھر دوسرا دور اظہار بلوچ کا آیا, ہزاروں سینکڑوں لوگوں کا وہ گینگسٹر اس نے قتل و غارت کیا. راؤ نوار جیسے بندے دبئی میں جائیدادیں بنا کے بیٹھ گئے. تو یہ کب سدھرے گا؟ کون مثلا ظاہر اس کو سنوارے گا؟ کریں کیا؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سندھ میں جو کچے کے پولیس اہلکار ہیں نا, یہ پکے کے علاقوں میں آ گئے. آدھے سے زیادہ وارداتیں ہیں. اگر یہ پولیس اہلکاروں کو ہم مقامی پولیس اہلکار لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدھی سے زیادہ وارداتیں کنٹرول ہو جائیں گی. اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ڈکیتی کی جگہ کے اوپر جناب پولیس کی وردی ملی, پولیس کی ٹوپی ملی, پولیس کے دیگر معاملات ملے, اور حد تو یہ ہے کہ ڈی ایس پی لیول کے لوگ جو ٹریننگ کر کے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر عدالت میں کیسز چل رہے ہیں کہ وہ ڈکیتی کی وارداتوں کے اندر ملوث ہیں. ایسے لوگ جب کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے ذمہ دار ہوں گے, چلانے کے, تحفظ فراہم کرنے کے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے امن کنٹرول ہو سکتا ہے. تو یہ بتائیے کہ وہاں صورتحال اس وقت ایک اور بھی ہے کہ تھانے جو ہیں وہ 35 کروڑ کے بک رہے ہیں. تو جب تھانے بکیں گے تو کرمنل کو ساتھ ملانے کے علاوہ ریکوری وہ کیسے دیں گے جو لگاتے ہیں ان کو؟ ظاہر ہے آپ ویل اویئر ہیں کراچی کے حالات سے, اور یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے تو یہاں کے تھانوں کی قیمت ہے. یعنی اگر کلا کوٹ کے تھانے کی بات کریں, اگر سوراب گوٹ کے تھانے کی بات کریں, اور اسی طرح بغدادی تھانے کی بات کریں جو ہیروئن اور چرس کا گڑھ ہے, اور لیاری تھانے کی بات کریں, تو یہ تو بڑی ہائی فائی ویکینسیز ہوتی ہیں, اور اس کے لیے تو بڑے وزیر اعلیٰ لیول تک کی سفارشیں چل کے لوگوں کو یہاں پر لگایا جاتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب پر بحث جاری تھی تو وہاں ایک فقرہ بڑا اہم تھا, اور غالباً وہ لوگ ہم سے زیادہ ویل اویئر ہیں جو چیف جسٹس صاحب سربراہی کر رہے تھے. تو جسٹس مندوہیل صاحب نے عمران خان کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ بات کیوں نہیں کرتے, اور پھر اگر کوئی نقصان ہوا تو پھر سیاستدان ذمہ دار ہوں. کیا کہیں سے کچھ سمیل آ رہی ہے؟ وہ کراچی کا جو صورتحال اس وقت ہے یہ تو سپورٹ کرتا ہے کہ پولیٹیکل سیٹ اپ ناکام ہو گیا. پولیس کا سیٹ اپ بھی ناکام نہیں ہوا ہے, اداروں کے دیگر سیٹ اپ بھی ناکام ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اب یہ جو بات مختلف جج صاحبان کر رہے ہوتے ہیں نا, ذیلی سطور کے اندر بات نکالتے ہیں, تو اداروں کے اب یہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی ایک معاملات شروع ہو چکے ہیں. یہ بہت باریکی والی بات ہے. اصل میں تو اب آپ دیکھیں نا, فارم 47 کی حکومت کی سیاستدانوں نے تھوڑی بنائی ہے. فارم 47 والی حکومت جو ہے وہ تو اداروں نے بنائی ہے. تو ادارے ہی کچھ لوگوں. اچھا, پھر کراچی میں آج کا کل چھٹی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج کو. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج جو اسٹاک ایکسچینج کافی نیچے چلا گیا ہے اور مندی کا رجحان رہا ہے, یہ کل چھٹی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ کراچی کی بدامنی ہے. دیکھیں, بدامنی یہاں کا ایک مستقل فیچر ہے, اور یہاں کی اسٹاک ایکسچینج بھی کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر بٹھائی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. کاروباری معاملات جس طریقے سے چل رہے تھے اسی طریقے سے ایک گراف ہے جو موجود ہے. لیکن یہ کہ اچانک یہ جو صورتحال آ جاتی ہے اور اس کے اندر یہ جو ادارے ملک کے فلو کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور پیسے نکالتے ہیں, یہ تمام معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں.
चलो सियासी सवाल भी कर लेते हैं कि पिछले दिनों स्टॉक एक्सचेंज बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। कुछ लोगों को ये खदशा था कि पाकिस्तान के जो कौमी इदारे इन फॉर सेल हैं, जिसको आप प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं, तो इस वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट बड़ी तेज़ी से किया कि चूँकि बिकेंगे तो हमारे जो शेयर के रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाइना में बड़ी कामयाब मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन कराची में स्टॉक एक्सचेंज बैठ गया। ये उल्टा काम कैसे हुआ? देखिए, अब इनके दोनों का तो एक शौक है, ये दोनों भाई निचले तो बैठते नहीं है। ये अगर लाहौर की गलियों में ना घूमे तो ये दूसरे गैर मुल्की दौरे करते हैं, जब ये इनको आप नहीं रोक सकते। और यही बात अभी बिलावल भुट्टो साहब ने, जो अभी पिछले दौर के अंदर जब ये वजीर खारजा लगाए गए थे, तो इन्होंने सारा वक्त जो है गैर मुल्की दौरों के अंदर इस डूबते हुए अयूबी साहब, हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देखे थे पाकिस्तान टुडे। कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।